मिलाद के बाद सआदत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को, तमाम मखलूक़ात को, तमाम मोमिन मोमिनात को, चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम को और आप तमाम बहनों और भाइयों को बहुत बहुत मुबारक हो। और हमेशा दुनिया में आपको अहले बैत के साथ खुश रखे और हमेशा भी अहले बैत के साथ खुश रखे और मोहम्मद वाले मोहम्मद की अज़मत और उनके वजूद ज़ीजूद की वजह से हर किस्म की नेमतें और वदिगार और तमाम मोमिनात पर नाज़िल फरमाए और हर किस्म के आफात, बलियात, मुसीबत और परेशानियों से महफूज और मामून रखे। और आज के मौलूद का वास्ता देकर परवरदिगार से दुआ करते हैं कि तमाम दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुसलमान हैं उनकी इज्जत, नामूस, उनके खून की, उनके माल की हिफाजत फरमा। परवरदिगार ज़ालिमीन से, मुस्तकबरीन से, मज़लूमों को निजात अता फरमा। परवरदिगार हज़रत हुज्जत का जल्द ज़हूर फरमा। वारिस मोहम्मद मुस्तफ़ा, वारिस इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का जल्द ज़हूर फरमा। रहमत मोहम्मद मुस्तफ़ा पर बाबा से बुलंद सलावत। फ़क़्र अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल-इबाद। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह व अस्अलुहु तौबा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अला आलि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन सय्यमा बक़ियतुल्लाहि फिल आलमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। क़ाल अल-हकीम फ़ी किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, ये आयत करीमा सूरह हज चैप्टर नंबर 22 और वर्स नंबर 32। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के लिए एक बहुत बेहतरीन इबादत की तरफ हमें मुतवज्जे कर रहा है। वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह, anyone who will respect the signs of Allah subhanahu wa ta'ala, فإنها من تقوى القلوب. So this worship, this respect towards Sha'air Allah will help to proceed towards taqwa. तक़वा का ताल्लुक इंसान के दिल से है और तब तक इंसान का कल्ब मुत्तकी और तक़वा वाला नहीं हो सकता जब तक इंसान का दिल क़ल्ब सलीम न हो, दिल नरम न हो, दिल खुदा की तरफ मुतवज्जे न हो। जब इंसान का दिल खुदा की तरफ मुतवज्जे हो जाता है तो फिर ऐसे शख्स को हर चीज में खुदा का जलाल और जमाल नजर आता है। और शआइर अल्लाह वो चीजें होती हैं, अल्लाह की वो निशानियां होती हैं जो इंसानों को अल्लाह की तरफ बुलाती हैं। यानी हर वो चीज जिसको देखकर इंसान को अल्लाह का शऊर आए, अल्लाह की मार्फत हासिल हो, अल्लाह का क़ुर्ब हासिल हो, ऐसी चीज को शआइर अल्लाह में शुमार किया जाता है। अब ये शआइर अल्लाह में से जरूरी नहीं है कि हर वो चीज जो है वो इंसान भी हो।
قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، دو پہاڑیاں ہیں اور آج تو وہ پہاڑیاں بھی نظر نہیں آتی ہیں، یعنی اب وہاں پہ سعی کرنے والوں، حج پہ جانے والوں کے لیے سب ماربل لگا دیا گیا ہے، وہ تھوڑی سی اونچائی نظر آتی ہے، لیکن اللہ نے ان دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کو بھی، ہلز کو بھی کیا کہا ہے؟ شعائر اللہ۔ کیوں؟ وہاں پہ جو لوگ بھی جاتے ہیں تو وہ اللہ کی دعوت پر جاتے ہیں، اللہ کے حکم پر اور اللہ والی کی سنت پر۔ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا، اللہ نے ان کو زندہ رکھا، جو کچھ انہوں نے کیا اللہ نے اپنے آنے والے ہر مہمان کو حکم دیا کہ میری حاجرہ کی سنت پر تم قیامت تک عمل کرتے رہو۔ سنت حاجرہ کی ہے، دو پہاڑیوں کے درمیان آپ نے تیز تیز چلنا ہے، لیکن عبادت اللہ کی ہے۔ تو ہر وہ چیز، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ، مرد ہو یا عورت، بڑا ہو یا چھوٹا، ہوا ہو یا فضا، چرند ہو یا پرند، ہر وہ چیز جو انسان کو خدا کی طرف متوجہ کرتی ہے، ایسی چیز کو شعائر اللہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ اب حکم ہمیں یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہر وہ چیز، چاہے امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، طالب علم ہو، استاد ہو، زندہ ہو، مردہ، ہر وہ چیز۔ مثلا ہم کیوں آئمہ طاہر علیہ السلام کے روزوں پر جاتے ہیں؟ جو ہی روزوں پر ہماری نگاہ پڑتی ہے تو انسان خدا کی طرف راغب ہوتا ہے، اور پھر آئمہ طہار کے روزہ یا طہار کے اندر ہم جا کے کیا کرتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں، رسول کو سلام کرتے ہیں، رسول کے بیٹوں کو سلام کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی وہاں جا کر بھی انسان اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کے قریب کرے، تو وہ شعائر اللہ میں سے شمار ہوتی ہے۔ تو اللہ نے حکم یہ دیا ہے، ہر جزاء الاحسان الا الاحسان۔ لوگوں، جو چیز، ہر وہ شخص، ہر وہ چیز جو تمہارے اوپر احسان کرے تم بھی احسان کرو یا اس کے ساتھ بھلائی کرو۔ اب یہ بھی وہی چیز ہے، شعائر اللہ ہمیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ہر وہ چیز جو ذریعہ بنے مجھے تمہیں اور مجھے قریب لانے کا، تم اس کی بھی عزت کرو، اس کا بھی احسان مانو۔ اب جہاں اللہ ہمیں خود حکم دے رہا ہے کہ شعائر اللہ کی عزت کرو، احترام کرو، تو وہاں خود پروردگار خود بھی ان چیزوں کا احترام کرتا ہے۔ اب یہی دیکھو نا کہ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں۔ اب عام لوگوں کے لیے کوئی پتھر سمجھ لو، مٹی سمجھ لو، لیکن اللہ نے ان کا احترام کیا، اور اللہ کے احترام کی وجہ سے وہ پہاڑیاں عظیم ہو گئیں۔ تو ہر وہ چیز جو اللہ کا احترام کرتی ہے، اللہ اس کی قدر و منزلت اور عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، عظمت محمد مصطفیٰ پر بابا سے بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب ایک چھوٹا سا واقعہ اور پھر اس کو ملاتے ہیں خود اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی زندگی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک فیملی دریا کو عبور کرنے لگی۔ نیک لوگ ایک کشتی میں سوار ہوئے، دریا میں یا سمندر میں طوفان آیا، اور اس کے بعد وہ کشتی ڈوب گئی، اور سب لوگ جو کشتی میں تھے وہ بھی پانی میں ڈوب گئے سوائے ایک عورت کے۔ تو وہ کشتی جو ٹوٹی تو اس کے کسی ایک
لکڑی کے ساتھ، بہرحال وہ عورت بے ہوش تھی لیکن اس لکڑی کے ساتھ کسی طرح وہ اٹیچ رہی یا پکڑی رہی، اور آخر کار موجوں نے اس مومنا کو سمندر کے کنارے لا کھڑا کیا، اور پھر جب اس عورت کو ہوش آیا تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک جزیرے پر ہے۔ اب ظاہر ہے کافی وقت گزر گیا، کافی دن گزر گئے ہوں گے، جب اسے ہوش آیا تو ادھر ارد گرد دیکھا، کچھ درخت نظر آئے تو اس طرح چل پڑی۔ اب راستے میں اس کو ایک شخص ملا، اب جب اس شخص نے دیکھا کہ اکیلی عورت ہے، جوان ہے، تو اس نے چاہا کہ اس کی عزت لوٹی جائے۔ اب جو ہی وہ اس وحشیانہ نظروں کے ساتھ اور اس وحشیانہ ارادے کے ساتھ اس کے قریب آیا تو یہ عورت کانپنے لگ گئی۔ تو وہ شخص جو کہ ڈاکو تھا، ظالم تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، اور اس کی زندگی میں کوئی نیکی نہیں تھی، تو جب اس نے نوٹ کیا کہ یہ عورت کانپ رہی ہے تو وہ روک گیا اور اس سے پوچھا کہ تو کیوں کانپ رہی ہے؟ وہ عورت کہتی ہے میں نے زندگی میں آج تک اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہے، اللہ کے حضور کوئی گناہ نہیں کیا، اب میں نے احساس کیا کہ تو مجھے اس بیابان میں، اس ویرانے میں، اس صحرا میں صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیر پہ سے آنے والوں کی عظمت پہ سلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وہ عورت کانپ رہی تھی، اس نے پوچھا کہ تو کیوں کانپ رہی ہے؟ کہا کہ میں نے آج تک اللہ کی بارگاہ میں کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی نافرمانی نہیں کی، اور مجھے اس صحرا اور بیابان میں اکیلا پا کر جس ارادے سے تو آگے بڑھ رہا ہے تو میں اس گناہ اور اس خوف سے کانپ رہی ہوں کہ نہ جانے میرا پروردگار مجھے کیا سزا دے گا اور وہ یہ کہاں ڈالے گا۔ تو اس نے کہا کہ اس میں تو تمہارا قصور نہیں ہے، میں زبردستی کر رہا ہوں۔ اس نے کہا اگرچہ تو زبردستی کر رہا ہے لیکن پھر بھی اس زبردستی میں اس گناہ کے اندر میں بھی انوالو ہوں، مجھ سے وہ گناہ کر رہا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ عورت جس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں، کوئی برائی نہیں، اور وہ گناہ جس کو وہ خود نہیں چاہ رہی، زبردستی اس کے ساتھ وہ گناہ کیا جا رہا ہے، تو اس کی یہ حالت ہے، تو اس نے اپنے آپ کو وہیں روک لیا اور اس سے شرمندہ ہوا، کہا کہ جس کی زندگی میں آج تک کوئی گناہ نہیں ہے تو وہ تو اللہ کا اتنا خوف رکھے اور وہ اتنا اللہ کے آگے خضوع و خشوع کے ساتھ اور خوف کے ساتھ کانپ رہی ہے۔ اے شخص، تیری تو زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے، تجھے کیوں نہیں اللہ کا خوف آتا؟ تجھے کیوں نہیں اللہ کے عذاب سے خوف آتا؟ کیوں نہیں تیرے دل کے اندر وہ خشوع و خضوع پیدا ہوتا؟ بس اس نے یہی سوچا اور وہاں سے پلٹ گیا۔ اللہ نے اس نیک بی بی کی عزت کو بھی بچایا اور اس نیک بی بی کی وجہ سے اللہ نے ایک گناہگار کو بھی بدل دیا۔ صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب یہ گناہگار جس نے اس نیک بی بی کے رویے کی وجہ سے اپنے آپ کو بدلا، رو بھی رہا تھا اور ندامت کے آنسو بہاتا ہوا واپس چل پڑا، تو راستے میں اسے ایک راہب ملا، ایک پریسٹ ملا، دونوں ساتھ چل پڑے۔ شدت کی گرمی تھی اور سورج کی دھوپ سے زمین بھی جل رہی تھی، تو راہب نے کہا
کہ تم دعا کرو، میں آمین کہتا ہوں کہ پروردگار کوئی بادل بھیجے تاکہ ہمیں اس دھوپ کی شدت سے اور پاؤں جو ہمارے جل رہے ہیں تپتی ہوئی اس زمین اور ریت سے ہم بچ جائیں۔ تو یہ گناہگار کہتا ہے دیکھو میری زندگی میں سوائے گناہوں کے اور کچھ نہیں ہے، تو میں اگر دعا بھی کروں تو قبول نہیں ہوگی، میں تو نہیں دعا کرتا۔ تو راہب نے کہا ایسا کہ چلو میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو۔ راہب نے دعا کی، اس گناہگار نے آمین کہی تو دیکھتے ہی دیکھتے فوراً کلاؤڈز آ گئے، بادل آ گئے۔ اب یہ دونوں چل پڑے، چلتے چلتے ایک جگہ ایسا ایک مقام پہ پہنچے کہ جہاں پہ اس گناہگار کا راستہ ڈھال کر کوئی اور طرف جاتا تھا، راہب کا دوسری طرف جاتا تھا۔ اب یہ جدا ہوئے تو ایک دوسرے سے خداحافظی کی۔ جب جدا ہوئے تو وہ بادل جو دونوں پہ اوپر تھا، تو جس طرف راہب گیا وہ بادل اس کے اوپر نہیں بلکہ جس طرف گناہگار جا رہا تھا وہ بادل اس کے اوپر چلنے لگا۔ تو راہب نے اسے روک کے کہا کہ تم تو اپنے آپ کو گناہگار کہتے تھے، اب جب کہ میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں، تو نے کیا کیا ایسا کہ میری زندگی بھر کی عبادت اس میں مجھے کچھ نہیں ملا، اور تو نے ایسا کیا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے پروردگار تجھ سے اتنا راضی ہے اور تجھے عظیم بنا دیا ہے۔ صلوات پڑھیں۔ اس نے کہا دیکھو راہب میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے زندگی بھر گناہ کیے، میں نے لوگوں کو ستایا ہے، میں نے ڈاکے کیے، میں نے لوگوں کے جو کچھ میں کر سکتا تھا میں نے کیا، لیکن آج اپنے آپ کو میں نے گناہ سے بچایا تھا۔ اور پھر اس نے وہ سارا واقعہ سنایا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ میرے اللہ نے میری توبہ قبول کر لی ہے، اور کسی ایک کی عزت کو میں نے بچایا تو اللہ نے میری عزت بھی بچا لی ہے، اور اللہ نے میری عزت کو بڑھا بھی دیا ہے۔ تو اب آئیے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کے شعائر کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، تو اللہ دلوں کو متقی بنا دیتے ہیں۔ وہ ان لوگوں کو جو شاعر اللہ کا احترام اور تعظیم کرتے ہیں تو اللہ ان کو متقین میں شامل کر لیتا ہے۔ اب وہ عورت شاعر اللہ میں سے تھی، اس نے اس گناہگار کو اللہ کا شعور دیا، اس کو اتنا بدلا کہ اس نے توبہ کی، اور پھر اللہ نے اس گناہگار کو بھی شعائر اللہ میں بدل دیا، اور اپنی نشانی بادل کے ذریعے لوگوں کو بتا دیا، لوگوں کہ جو بھی میرے شعائر کی تعظیم کرتا ہے، میرے کمانڈمنٹس کی، میرے احکام کی عزت کرتا ہے، میری بات مانتا ہے، یا وہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، جو ان کی عزت کرتا ہے، تو میں بھی ان کی عزت کرتا ہوں۔ اور دنیا والوں دیکھو وہ گنہگار تھا، لیکن آج شاعر اللہ میں سے ایک کی عزت اس نے کی تو میں نے بھی دنیا میں اس کو عزت دار بنا دیا۔ صلوات پڑھیے۔ تو یہ وہ شخص تھا گنہگار، لیکن بادل کے ذریعے اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے کہ کس طرح اللہ اپنے نیک بندوں کی، توبہ کرنے والوں کی شعائر اللہ کو کس طرح عزت اور عرفان اور تکریم نوازتا ہے۔ تو آئیے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا محمد مصطفیٰ خاتم النبیین شفیع المذنبین حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چند سال کے تھے، تو ان کے وہ سرپرست
وہ چچا اور بھی تھے، لیکن تمام چچاؤں میں سے ایک چچا تھے جو سرپرست بھی تھے، جو محافظ رسول بھی تھے، جو محافظ اسلام بھی تھے، یعنی حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ اب ان میں سے کچھ ریئل چچا بھی تھے، یعنی حضرت حمزہ بھی تھے، حضرت عباس بھی تھے، لیکن دوسرے بھی ابو سفیان ہو یا ابو جہل ہو یا ابو لہب ہو، وہ بھی رشتہ دار تھے، چچا تھے۔ لیکن حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا جس کو خدا نے بھی رسالت کا اہل سمجھا اور جس کو حضرت عبد المطلب نے بھی رسالت کا اہل سمجھا، اس کے ہاتھ میں دیا، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ اب وہ ابو طالب جو معرفت رسول رکھتا ہے، معرفت مصطفیٰ رکھتا ہے، معرفت نور رکھتا ہے، وہ ابو طالب جو اتنا عشق رکھتا ہے، اتنے معرفت رکھتا ہے، اتنا رسالت کی پہچان رکھتا ہے کہ راتوں کو اٹھ کر اپنے بیٹے سے رسول کے بستر کو تبدیل کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اگر کوئی کافر اور مشرک رسول پر حملہ کرے تو ابو طالب کا بیٹا مارا جائے، لیکن رسول کی زندگی پر کوئی آنچ نہ آئے۔ یہ کام کون کرتا ہے؟ جس کو کسی سے عشق ہو، جو کسی کی معرفت رکھتا ہو، جو کسی کی ذات میں کھو گیا ہو، وہ ایسا کرتا ہے، ورنہ کوئی اپنے بیٹوں کو قربان نہیں کرتا۔ انہوں نے سردار مکہ، سردار بتا ہونے کے باوجود اپنی عزت و اکرام کو بھی قربان کر دیا۔ تمام کفار ایک طرف تھے، ابو طالب ایک طرف تھے، اور جب تک زندہ تھے ڈٹے رہے، جب تک زندہ تھے ڈٹے رہے، اور جب تک ابو طالب زندہ رہے تب تک رسول اکرم بھی مکہ میں رہے۔ ہجرت تب کی جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا، اور پھر تاریخ میں بتا دیجئے کہ رسول اکرم کو کسی کافر یا مشرک کے مرنے پر افسوس ہوا ہو۔ جنگ بدر ہوئی، جنگ خیبر ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ تبوک ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ خندق ہوئی، کتنے ہزاروں کی تعداد میں کفار اور مشرکین قتل ہوئے۔ تاریخ کی کسی ایک کتاب میں کوئی ایک واقعہ دکھا دیں کہ کسی مشرک یا کافر کے مرنے پر اور رسول اللہ کو غم ہوا ہو یا اظہار افسوس کیا ہو۔ اگر رسول کی سنت میں کہیں کسی کافر اور مشرک پر اظہار افسوس اور اظہار غم نظر نہیں آتا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے تو رسول اللہ اس سال کو عام الحزن بنا دیتے ہیں، یعنی غم کا سال، ایک دن نہیں، ایک گھنٹہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، پورا سال غم منایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہستی اتنی عظیم تھی۔ جس ہستی کا غم، جس ہستی کا افسوس، جس ہستی کے بچھڑ جانے کو رسول یاد کرے اور غم منائے، یہ سنت رسول ہے۔ غم منانا وہ جو شاعر اللہ میں سے ہو، کیونکہ ابو طالب وہ شاعر اللہ ہے کہ جو سردار مکہ ہے، جو ابو طالب کے وارث ہیں، جو مکہ کے وارث ہیں، جو بیت اللہ کے وارث تھے، جو حجاج کی خدمت کیا کرتے تھے، جو لوگوں کو حق کا راستہ دکھایا کرتے تھے، اور سب سے بڑھ کر خاتم النبیین رحمت للعالمین، وہ کہتے ہیں کہ شمع رسالت بن کر اپنے آپ کو قربان کر گئے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ اب دونوں شاعر اللہ ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ شاعر اللہ میں سے، حضرت ابو طالب بھی شاعر اللہ میں سے ہیں۔ اب حضرت ابو طالب
احترام کرتے ہیں نبوت کا، اور حضرت محمد مصطفیٰ احترام کرتے ابو طالب کا، کیونکہ وہ شاعر اللہ میں سے۔ اب حضرت ابو طالب نے پروگرام بنایا مکہ سے شام جانے کا، تجارتی سفر تھا۔ ظاہراً حضرت ابو طالب کا پروگرام نہیں تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ، چونکہ بچے تھے اس وقت، ظاہر اس وقت سفر کی صورتیں آسان نہیں تھی، تو اس لیے جس بھتیجے سے، جس رسول سے پیار تھا، اب چچا یہ چاہ رہے ہیں سفر بہت مشکل ہے، s.a.w والا ہے، کوئی بھی خطرہ ہو سکتا ہے، لہذا بہتر یہی ہے کہ رسول اللہ کو مکہ میں رکھا جائے۔ اب حضرت ابو طالب مکہ سے باہر آ گئے، کیونکہ وہاں پہ قافلے جمع ہوتے تھے اور پھر اکٹھے سفر کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو طالب جب وہاں پہ پہنچے تو کچھ دیر کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہ پہنچ گئے۔ کہا چچا جان آپ مجھے ساتھ کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ کہا بیٹا میں نہیں چاہتا آپ اتنے سخت سفر میں صعوبتیں برداشت کریں۔ کہا چچا آپ کے علاوہ پھر مکہ میں میرے لیے کون ہے؟ نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ دادا ہے، آپ ہی تو واحد سہارا ہے میرے، تو میں آپ کے بغیر مکہ میں نہیں رہنا چاہتا۔ اب یہ ہے محبت، یہ ہے عشق۔ یہی وجہ ہے کہ جب ابو طالب بچھڑے ہیں تو رسول اللہ نے عام الحزن قرار دیا۔ وہ ابو طالب کے جس کو چند ماہ کے لیے جدائی رسول برداشت نہیں کر سکتے تھے اور چاہا کہ چچا کے ساتھ سفر کرے، تو جب وہ ابدی سفر پہ گئے تو یہ چیز رسول اللہ پہ بہت گران ہو گئی۔ بہرحال حضرت محمد مصطفیٰ اس قافلے کے ساتھ، اب چلتے چلتے یہ قافلہ شام میں پہنچا۔ شام میں ایک گاؤں تھا جس کا نام ہے کفرا۔ کفرا کے وہاں اونچائی پر بہت قدیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا بلکہ اس سے بھی پہلے کا ایک چرچ تھا، اور اس وقت وہاں پر جو راہب تھا یا پریسٹ تھے ان کا نام تھا بحیرہ، اور وہ اس چرچ میں بھی انتظار میں تھے اس آخری نبی کے، جو قدیم کتابوں نے بتایا تھا کہ وہ آخری نبی اس کفرا گاؤں میں ضرور آئیں گے۔ تو حقیقت میں جس طرح آج آپ اپنے امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، تو بحیرہ راہب بھی اپنے آنے والے نبی کے منتظر تھے اور انتظار میں تھے۔ اونچائی پہ تھا چرچ، تو کیا دیکھتے ہیں قافلہ آ رہا ہے، اور قافلے میں ایک خاص مقام ہے جہاں پہ بادل بھی اس قافلے کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اب جدھر وہ اونٹ جاتے ہیں ادھر ہی بادل مڑ جاتے ہیں۔ اب بحیرہ راہب اگرچہ ضعیف تھے لیکن دل نورانی تھا اور انتظار میں تھے منجی بشریت کے۔ تو جب اس قافلے نے وہاں پڑاؤ کیا تو راہب نے کسی کو بھیجا اور کہا جاؤ اس قافلے والوں کو میری طرف سے کھانے کی دعوت دو اور ادھر لے آؤ۔ اب ابھی قاصد آ رہا تھا تو عاشق کی نگاہ محبوب پہ لگی ہوئی تھی، بحیرہ راہب کی نگاہ ہٹ نہیں رہی تھی اس بادل سے، اس نور مصطفیٰ سے جہاں پہ بادل کھڑا سائبہ بنے سایہ کیا ہوا تھا،
مسلسل بحیر راہب کی نگاہ اس نور پر تھی. اب کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک انار کا درخت تھا جو کہ خشک ہو چکا تھا. اب ابو طالب اور وہ نوجوان آئے اور اس نوجوان بچے نے اس انگور کے درخت کو ٹیک لگائی. جو ہی ٹیک لگائی تو درخت اس انار کا سرسبز ہو گیا. نہ سرسبز ہوا بلکہ اناروں سے بھی پر ہو گیا. اب بحیرہ راہب کا یقین اور کامل ہوا کہ میں جس منجی بشریت کے انتظار میں تھا لگتا ہے وہ لمحات آ پہنچے ہیں. اب جب قاصد آیا اور قریش کے قافلوں سے کہا کہ بحیرہ راہب آپ کی دعوت کر رہے ہیں تو سب کے درمیان چیمہ گوئیاں شروع ہو گئیں کہ ہم پہلے بھی آتے تھے یہاں پڑاؤ کرتے تھے. آج تک تو اس بحیرہ نے کبھی کسی کو لفٹ نہیں کرائی, کبھی کسی کو دعوت نہیں دی, کبھی کسی کو ملنے تک نہیں آیا. تو آج اسے کیا ہو گیا ہے؟ بہرحال دعوت تھی اور وہ بہت ہی معروف و مشہور مبلغ تھے, راہب تھے. سب چلے گئے لیکن وہ بچہ نہ گیا اور کہا ایسے کہ ہم دعوت پر جاتے ہیں تم ایسے کرو ہمارے سامان کا خیال رکھنا. اب مصطفیٰ جو اخلاق کے پیکر تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اگر ایسے چاہتے ہیں تو میں تو ویسے ہی صادق اور امین ہوں, تو تم نے پہلے ہی مجھے صادق اور امین بنایا ہوا ہے کہ تم جاؤ اور تمہارے سامان کا میں خیال رکھوں گا. اب یہ پورا قافلہ وہاں چلا لیکن بادل وہیں کھڑا رہا, اس لیے کہ مصطفیٰ وہاں پہ تھے, نور خدا وہاں پر تھے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, اور محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب سب چلے گئے دسترخوان پہ بیٹھ گئے تو یہ بزرگ راہب کھڑے ہو گئے اور کہا کہ تمہارے قافلے میں جتنے لوگ تھے کیا سب کے سب آ گئے؟ کہا باقی تو سب آ گئے, ایک بچہ اس کو پیچھے چھوڑ آئے ہیں. کہا جب تک وہ نہیں آ جاتے تب تک آپ کو بھی کھانا نہیں ملے گا. صلوات پڑھیے. اس لیے جب تک آپ بھی عشق مصطفیٰ میں آج نہیں ڈوب جاتے آپ کو بھی کھانا بہرحال قاصد پھر گیا. اب جو ہی وہ بچہ روانہ ہوا تو بادل بھی ساتھ روانہ ہوا. البتہ انار کا درخت وہیں کھڑا رہا لیکن ہرا بھرا پھلدار, اور پورے قافلے نے اس سے فائدہ اٹھایا اور اس بہشتی میوے کو کھایا. اب جب محمد مصطفیٰ آ گئے لوگوں نے کھانا کھایا, سب کو اس نے خدا حافظی کی, لیکن چچا اور بھتیجا سے ریکویسٹ کی کہ آپ اگر ممکن ہو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں. حضرت ابو طالب اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ تشریف فرما ہو گئے تو اب یہ بحیرہ قریب آ کے دوزانو ہو کے بیٹھتا ہے. اب آزمانا چاہتا ہے مصطفیٰ کو تو کہتا ہے میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں لات اور عزا کا, آپ میرے 3 سوالوں کا جواب ضرور دیں. تو محمد مصطفیٰ مسکرا کے بولے اے شخص تو نیک ہے, تو اللہ کی وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہے, تجھے زیب نہیں دیتا کہ تو بتوں کے نام لے کے اور ان کا واسطہ مجھے دے. تو بحیرہ کہتا ہے میں حقیقت میں یہی جاننا چاہتا تھا کہ آپ خدا اور یکتا پرست ہیں یا بت پرست ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی. بحیرہ راہب کا پہلا سوال کہ
آپ کی نیند کیسی ہے؟ آپ کی نیند کیسی ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں پیدائش سے لے کر آج تک ظاہری طور میں میری آنکھیں بند ہوتی ہیں، میں سویا ہوا ہوتا ہوں، لیکن میرا قلب جاگا ہوا ہوتا ہے، لوگ جو کچھ بول رہے ہوتے ہیں مصطفیٰ سن رہا ہوتا۔ تو اس لیے اگر کوئی مصطفیٰ کے خلاف سازشیں کرے تو یہ سمجھے کہ وہ سوئے ہوئے ہیں، تو وہاں کچھ نہیں چلتی، کیونکہ مصطفیٰ کا دل بھی جاگ رہا ہوتا ہے اور مصطفیٰ کا خدا بھی جاگ رہا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے بہت ساری سازشیں کی، لیکن خود مصطفیٰ کو بھی معلوم ہوتا تھا اور مصطفیٰ کا خدا بھی اپنے قاصد کو بھی بہانے ڈھونڈ رہا ہوتا تھا۔ مصطفیٰ کا خدا محبوب کو ملنے کے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہوتا تھا۔ مصطفیٰ ابھی تیرا دشمن یہ بات کر رہا ہے، ابھی یہ پلان بنا رہا ہے، ابھی وہاں پہ تلوار اکٹھی کر رہے ہیں، ابھی وہاں دشمن ہو رہے ہیں۔ اس لیے کہ جس محبوب کی خاطر خدا نے پوری کائنات کو خلق کیا تھا، اس انسانیت کی ہدایت کے لیے اپنے سے دور کر کے زمین پہ بھیج تو دیا، لیکن برداشت نہیں ہوتی تھی محبوب کی جدائی، محبوب کی دوری۔ لیکن خدا اپنے سب سے انمول خزانے کو چاہتا یہ تھا کہ انسانوں میں سے جتنے بھی چنے ہوئے ہیں وہ میرے چنے ہوئے مصطفیٰ سے عشق کریں، تاکہ مصطفیٰ کی طرح وہ بھی بلند ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ پہلا سوال، آپ کی نیند کیسی ہے؟ فرمایا سوتا ہوں دوسروں کی طرح، لیکن جب سوتا ہوں آنکھیں بند ہوتی ہیں، حرکت نہیں ہوتی ہے، لیکن مصطفیٰ کا قلب جانتا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ دوسرا سوال، آپ کی آنکھ میں جو سرخی ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں پیدائش سے لے کر آج تک وہ سرخی موجود ہے لیکن درد نہیں ہوتا۔ تیسرا اس نے کہا اگر ممکن ہو تو آپ خود مجھے اپنی تیسری علامت بتا دیجئے۔ رسول اللہ نے فرمایا میرے دو کندھوں کے درمیان اللہ نے مخصوص مہر رسالت کو ثبت کیا، دو شانوں کے درمیان لا الہ الا اللہ محمد اور رسول اللہ۔ پیدائشی طور پہ پروردگار نے مصطفیٰ کی شانوں پر یہ مہر رسالت لگا کے بتا دیا تھا دنیا والو تم لاکھ بتوں کی پوجا کرتے رہو، میں مصطفیٰ کا ظہور کر کے دکھا دوں گا، تم تک تو اس لیے پہنچایا ہے شاید تم میں سے کوئی فائدہ اٹھائے اور میرے نور کے اندر جذب ہو کے نورانی ہو جائے۔ اس وقت حضرت ابو طالب نے بھی بھتیجے سے فرمایا کیا مصطفیٰ یہ اتنے سالوں سے یہ شخص آپ کے انتظار میں ہے، اس کو زیارت کرا دے مہر رسالت کی۔ رسول اللہ نے لباس سے کچھ کپڑا ہٹایا اور اس راہب کو نور رسالت کی تجلی کی زیارت کرائی، اور جو ہی اس نے اس مہر رسالت کے نور کی زیارت کی فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو علی جان گرامی بات ہو رہی تھی وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی نشانیوں کے احترام کرتا ہے اور عزت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو متقی بناتا ہے۔ اور اس بحیر راہب نے اللہ کے نشانی کا انتظار کیا تو اللہ نے اسے اتنی مہلت دی کہ تو خلوص کے ساتھ میرے مصطفیٰ کے دیدار کا انتظار کر رہا ہے تو میں دنیا میں تجھے موقع دوں گا مصطفیٰ کے نورانی چہرے کی زیارت بھی کر لے اور اپنے ایمان کی گواہی بھی دے لے۔ اور آج تک اللہ نے اس بحیر راہب کو
عظیم بنا دیا، اس کا نام زندہ کر دیا. لاکھوں کی تعداد میں راہب گزرے ہیں دنیا میں، نہ کسی کے نام کا بھی پتہ ہے نہ کسی کے کام کا پتہ ہے. زندہ اللہ نے اس کو کیا ہے جو اللہ اور اللہ کے محبوب مصطفیٰ کے ساتھ مخلص ہو گئے. اور پھر خدا چپے چپے پہ زمین کے بتا رہا ہے لوگوں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، کائنات میں مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی نشانی نہیں ہے میری. جہاں جہاں مصطفیٰ ہوتا ہے وہیں بادل جھکے ہوتے ہیں، وہیں ہوائیں جھکی ہوتی ہیں، وہاں درخت جھکے ہوتے ہیں، وہاں پہاڑ جھکے ہوتے ہیں، وہاں پہ کائنات کی ہر چیز جھکی ہوتی ہے. اس لیے کہ مصطفیٰ اگر نہ ہوتے تو کسی چیز کا وجود نہ ہوتا. لولاک لما خلقت الافلاک. لیکن عزیزان گرامی وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اللہ کے شعائر کی عزت اور تکریم وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں تقویٰ ہو، جس کے دل نورانی ہو، جس کا دل نرم ہو، جس کے دل میں خلوص ہو، جس کے دل میں طہارت ہو. وہی مکہ ہے. مکہ کے اندر صحابی رسول حضرت سلمہ بن سلامہ جنگ بدر میں بھی یہ شریک تھے، اور وہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے محلے میں مکہ میں یہودی رہتے تھے، اور وہ کہتے ہیں میں بہت چھوٹا بچہ تھا اس وقت، میں نے چادر اوڑھی ہوئی تھی اور یہ لوگ بیٹھے تھے باتیں کر رہے تھے، اور ان کے اندر ان کا بڑا پادری ان کو روز قیامت کے بارے میں تلقین کر رہا تھا، بتا رہا تھا کہ قیامت ہے، حساب و کتاب ہے، بہشت ہے، دوزخ ہے، اچھوں کو بہشت ملے گی، بروں کو دوزخ ملے گی. تو لوگ کہتے تھے کہ یہ قیامت کس نے دیکھی؟ تمہاری سچائی کی کیا دلیل ہے؟ تو اس نے کہا میری سچائی کی یہ دلیل ہے کہ ان قریب اسی مکہ اور اسی کعبہ کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی کو بھیجنے والا ہے. اے لوگوں، جب وہ نبی آئے تو اس پر ایمان لے آنا. اب یہ جناب سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں بڑا ہو گیا اور لوگوں کو انہوں نے بتایا کہ ممکن ہے میں زندہ نہ رہوں، لیکن یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو یہ ضرور دیکھے گا اس مصطفیٰ کا، اس خدا کے نور کے ظہور کو ضرور دیکھے گا. اب یہ سلمہ بن سلامہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ کا ظہور پر نور ہوا، آپ نے اعلان نبوت کیا تو باقی لوگوں نے قبول کر لیا اور رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور کلمہ شہادت پڑھا. لیکن وہ شخص جو خود لوگوں کو قرآن کی طرف، لوگوں کو ہدایت کی طرف اور قیامت کی طرف بلا رہا تھا، حسد اور کینے اور بغض کی وجہ سے اس نے رسالت کو قبول نہ کیا. یعنی دیکھیے کہ علم تھا، جانتے تھے، لوگوں کو بھی بتا رہے تھے، لیکن جب وقت آیا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ کہ جب بھی اللہ کی نشانی یعنی فیصلے کا وقت ہوتا ہے، شجاع لوگ، دلیر لوگ وہ ہوتے ہیں جب فیصلے کا وقت ہوتا ہے فیصلہ کر ڈالتے ہیں. اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب بھی مومن کے آگے نیکی کرنے کا موقع آئے وہ اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دے، اس لیے کہ یہ موقع بار بار نہیں آتے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جب بھی کوئی نیکی، جب بھی کوئی اللہ کی فضیلتوں والی ہستی تمہارے سامنے آ جائے اور وہ دعوت دے حل من ناصر ینصرنا، جو لبیک کہتا ہے وہ حر بن جاتا ہے، وہ عباس بن جاتا ہے، وہ حسین بن جاتا ہے، وہ مصطفیٰ بن جاتا ہے، وہ مرتضیٰ بن جاتا ہے. اور جو لبیک نہیں کہتا وہ سوچتا رہتا ہے میں کیسے کہوں، میرا علم چلا جائے گا، میری شہرت چلی جائے گی، میرا خاندان چلا جائے گا، میرا مال چلا جائے گا، لوگ کیا کہیں گے. جو لوگوں کے بارے میں سوچتا ہے
ہے اس کے دل میں حقیقت میں تقوی نہیں ہوتا، اور جب تقوی نہیں ہوتا تو وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ کہ مقام پر اور فضیلت پر وہ کبھی نہیں سوال پر یہ واقعہ ہے مکہ کا۔ اسی طرح دو اور صحابی رسول ہیں، صلوات پڑھی جناب ثعلبہ اور ان کے بھائی سید، دونوں بھائی تھے، یہ بھی بچے تھے۔ آپ یہ روایت کرتے ہیں بنو قریظہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جو مدینہ میں رہتا تھا، اور مدینہ اور خیبر کے وہ یہودی ہیں جو اپنے تورات و انجیل میں جو آخری نبی کے بارے میں نشانیاں بتائی گئی تھی کہ آخری نبی جو ہے وہ احد کی پہاڑیوں کے قریب میں سے ظہور کرے گا، تو انہوں نے اس نشانی کے تحت، یہ سورہ بقرہ میں یہ واقعہ بھی دیا ہوا ہے، اس نشانی کے تحت ان لوگوں نے اپنے شہر چھوڑ کر سیریا اور ایجپٹ اور فلسطین ان علاقوں کو چھوڑ کر مدینہ اور خیبر میں اس لیے آئے تھے کہ جا کے آنے والے نبی کا استقبال کریں گے۔ جب نبی کا ظہور ہوگا، نبی نبوت کا اعلان کریں گے تو ہم اول المسلمین میں سے ہوں گے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنا شہر چھوڑے، اپنے وطن چھوڑے، اپنے گھر بار چھوڑے، اپنے رشتہ دار چھوڑے، کیوں؟ اس لیے کہ جا کے آنے والے نبی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، نبی کی نبوت کا اقرار کریں گے، ان پر ایمان لے آئیں گے۔ جب رسول اللہ نے آ کے یثرب کو مدینہ تو نبی بنایا اور اپنی نبوت کا اعلان کیا، اور انہی بنو قریظہ اور بنی نذیر کو دعوت دی اسلام کی، وہ یہودی جو مدینہ میں رہتے تھے انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ اور خیبر کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ جب تک جنگ نہیں ہوئی، جب تک مسلمانوں کو فتح نہیں ہوئی، تب تک ان یہودیوں نے بھی قبول نہیں کیا۔ اب بات جو امپورٹنٹ بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ زندگی میں ایک موقعیت آتی ہے، ایک وقت آتا ہے، پروردگار نور کو، ہدایت کو، موقعیت کو، عظمت کو، ہدایت کو، مصطفیٰ کو آپ کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے، اور وہ وقت امتحان کا وقت ہوتا ہے کہ انسان اپنے قبیلے کا انتخاب کرتا ہے، اپنی شہرت کا انتخاب کرتا ہے، اپنے مال کا انتخاب کرتا ہے، یا خدا کے بھیجے ہوئے نور مصطفیٰ کا انتخاب کرتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جناب ثعلبہ اور جناب سید، وہ کہتے ہیں ہم چھوٹے تھے، ایک راہب شام سے آیا، یہودی تھا، شام سے آیا، بہت بوڑھا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ جب بھی مدینہ میں بارش نہیں ہوتی تھی ہم جاتے تھے، ان سے ریکویسٹ کرتے تھے، اور وہ ہمیں کہتے تھے کہ جاؤ یا خرما صدقے کے طور پہ دے کے پھر میرے پاس آؤ، پھر ہم صحرا میں جائیں گے، پھر ہم دعا کریں گے اور پروردگار ہماری دعا کو قبول کریں گے۔ اور پھر یہ دونوں روایت کرتے ہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب بھی ہم جاتے ریکویسٹ کرتے مدینہ کے لوگ اور مدینہ کے یہودی، تو وہ بزرگ، وہ راہب، ابھی اسیان ان کا نام ہے، وہ دعا کرتے بارش ہو جاتی ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ جب اس کی موت آنے لگی اس نے سب کو جمع کیا اور کہا لوگوں آپ کو معلوم ہے کہ میں شام چھوڑ کر مدینہ کیوں آیا ہوں؟ اس لیے کہ ہماری آسمانی کتابوں میں اللہ نے یہ فرما دیا ہے کہ آخری رسول خاتم النبیین اسی شہر میں اسی مقام پر آئیں گے۔ میں شام چھوڑ کر مدینہ اس لیے آیا ہوں کہ جب وہ نبی اپنی نبوت کا اعلان کریں تو میں ان کے ہاتھ پر بیعت کروں اور کلمہ شہادت پڑھوں اور ان کی نبوت کا اقرار کروں، لیکن اسی انتظار میں ان کا انتقال ہو گیا۔
اسی انتظار میں ان کا انتقال ہو گیا، لیکن اللہ نے اس عظیم راہب کو کہ جو مصطفیٰ کے انتظار میں تھا اور سچا منتظر تھا، عشق کرتا تھا اور سب کچھ چھوڑ کے آیا تھا، اگرچہ ان کی زندگی میں اور رسول اللہ مدینہ میں نہیں پہنچے تھے، لیکن رسول اللہ نے ہمیشہ ان کے نام کو زندہ رکھا، تابندہ رکھا، پائندہ رکھا، اس لیے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، انہوں نے خلوص کے ساتھ اللہ کے شعائر، اللہ کی نشانی محمد مصطفیٰ کی محبت اپنے دل میں ڈالی تھی، ان کا دل تقوی سے پر نور تھا، محمد مصطفیٰ کی محبت سے پر نور تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اگرچہ انہوں نے ظاہری طور پہ مصطفیٰ کی زیارت نہیں کی، لیکن ان کو مصطفیٰ کی خوشبو آتی تھی، آ کے اپنے آخری دم اور آخری سانسیں اس مدینہ النبی کے حوالے کی اور لوگوں کو بتا دیا، اور یہ دونوں بھائی سید اور ثعلبہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم اس کی سچائی اور حقانیت اور ایمان بالتوحید و ایمان بالرسالت کے گواہ ہیں۔ تو عزیزان گرامی، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، this is opportunity, this is golden opportunity for the believers, and this opportunity will never come again and again, maybe only once that will come in your lives, and it depends on us, either we are going to say labbaik or not. So this is the message, this is the message of Allah, this is the message of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. ہر وہ شخص جو تقوی چاہتا ہے، جو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، جو اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ کے قریب ہونا چاہتا ہے، ان سب کے لیے ہی پیغام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان حج کے لیے خدا کے گھر کے قریب جاتا ہے تو سب یہی کہہ رہے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اور وہ تمام لوگ، یہ یہودی توحید پرست تھے، عیسائی توحید پرست تھے، اس زمانے میں توحید پرست تھے، لیکن خدا نے ان کو مشرکین یا کافرین میں سے قرار دے دیا۔ کیوں؟ جنہوں نے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اس وقت کی سب سے عظیم نشانی اللہ کی، جنہوں نے مصطفیٰ کے نور کو نہیں پہچانا، جنہوں نے مصطفیٰ کی عظمت کو نہیں پہچانا، جنہوں نے مصطفیٰ کی سخاوت کو نہیں پہچانا، جنہوں نے مصطفیٰ کی ہدایت کو نہیں پہچانا، جنہوں نے مصطفیٰ کی شجاعت کو نہیں پہچانا، اور سب سے بڑھ کر جنہوں نے مصطفیٰ کے شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین کو نہیں پہچانا، خدا نے کہا تم جتنے کچھ بھی ہو میرے نزدیک کچھ بھی نہیں ہو، تم یا کافر کہلا سکتے ہو یا مشرک کہلا سکتے ہو، میں اس کو عظیم بناؤں گا جو میرے ساتھ میرے محبوب مصطفیٰ سے عشق کرتا ہے۔ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ انسان بھی کہہ رہے ہیں، اقبال بھی کہہ رہا ہے اور خدا بھی کہہ رہا ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، جس نے مصطفیٰ سے وفا کی ہے۔ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری یہ جو فرما گئے ہیں، شاہ است حسین بادشاہ دین است حسین دین پناہ است، کون سا دین؟ دین اسلام، سردار ندار دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین، وہ لا الہ کہ جس کے پرچم کو حضرت محمد مصطفیٰ نے بلند کیا اور ہمیشہ علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں دیا، تو کربلا میں بھی محمد کے نواز حسین نے اور ان کے بھائی عباس نے وہی پرچم اسلام بلند کیا، وہی علم رسول بلند کیا، وہی علم اسلام بلند کیا۔ وہ حسین جس نے علم اسلام بلند کیا، حقیقت میں حسین نے محمد مصطفیٰ سے وفا کی، حقیقت
حقیقت میں عباس نے محمد مصطفیٰ سے وفا کی. اس کربلا میں اگر کسی کا خاندان جس نے قربانی دی ہے تو وہ اس محمد مصطفیٰ کے محسن آدم جناب ابو طالب کی اولاد ہے اور کوئی نہیں ہے. کربلا کے تمام شہداء کی لسٹ میں سے دیکھ لو جتنے بھی حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے یا صحابی تھے حسین کے یا خاندان میں سے وہ لوگ مکہ اور مدینہ قریشیوں میں سے بنو ہاشم میں سے وہی لوگ حسین کے ساتھ آئے تھے پرچم اسلام کو پرچم مصطفیٰ کو پرچم لا الہ الا اللہ کو اٹھانے کے لیے کہ جو صرف اور صرف اولاد ابو طالب ہیں. یہ ابو طالب وفا کر رہے ہیں زندگی میں رہے تو وفا کرتے رہے. اس وقت جو بیٹا تھا اس بیٹے کو وفاؤں کا درس دیتے رہے. بار بار مرتضیٰ کو مصطفیٰ کے بستر پر سلا کے یہ عملی درس دیتے رہے. اے مرتضیٰ جب تک ابو طالب زندہ ہے مصطفیٰ کا کوئی دشمن کامیاب نہیں ہو سکتا. لیکن یاد رکھنا ابو طالب کے بعد اس مصطفیٰ کا نگران بھی تو ہے نگہبان بھی تو ہے فرمان بھی تو ہے اور سب کچھ تو ہے. مشنود جناب ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ شب نور یہ شب ولادت محمد مصطفیٰ یہ شب وحدت یہ شب ہدایت یہ ربیع الاول کے ایام یہ راتیں پھر نہیں آئیں گی. بہرحال ہم سب کو چاہیے کہ مصطفیٰ سے عشق کریں مصطفیٰ کے قریب آئیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللہ کی عملی تفسیر بنے. اس عظیم شاعر اللہ اس عظیم اللہ کی نشانی سے عشق کریں ان کے قریب آئیں تڑپ پیدا کریں کہ کبھی تو ان کی زیارت نصیب ہو. ایک چھوٹی سی بات کر کے گفتگو کا اختتام کرتا ہوں اور ہم سب کو چاہیے بہرحال دو باتیں ہیں اس میں کوشش کریں کہ اس عمل کو ضرور کریں. شب جمعہ سے لے کر شب جمعہ تک 7 راتیں اور ہر رات 70 ٹائم سورہ قدر کی تلاوت کرنا مجرب چیز ہے مجرب عمل ہے کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ کسی کی بھی زیارت کریں خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو چاہیے کہ وہ 70 ٹائم سورہ قدر کی اور پوری سورہ کی کوشش کریں ایک ہی سانس میں تلاوت کریں. جو لوگ صحیح العقیدہ عشق مصطفیٰ رکھتے ہیں یقیناً ان کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی. اور بعض اوقات بہت زیادہ گناہ ہوتے ہیں یا ہماری تڑپ اتنی نہیں ہوتی. ممکن ہے ایک ہفتے میں اگر نہ ہو تو انسان کو تھکنا نہیں چاہیے. خود قرآن پڑھنا قرآن کا ایک حرف پڑھنا 10 نیکیاں انسان. سورہ قدر خود یہ وہ سورہ ہے کہ جو خوشخبری دیتی ہے کہ جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ ایک رات 80 سال کی عبادت سے افضل ہے. سورہ قدر جو تفسیر ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. سورہ قدر جو رابطہ ہے آسمانوں اور زمینوں کا آج تک جو بتا رہی ہے کہ لیلۃ القدر میں آسمانوں سے پروردگار کی طرف سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کس پر نازل ہوتے ہیں مصطفیٰ کی اولاد آج امام مہدی علیہ السلام پر. جو لوگ 70 ٹائم ہر رات اس سورہ کو پڑھیں گے انشاءاللہ رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوگی. بہرحال اس کے علاوہ کوشش کرنی چاہیے حج پر جانے کی وہاں بھی انسان کو رسول اللہ کی زیارت کا موقع ملتا ہے. اس کے علاوہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہر روز چند مرتبہ اور ہر نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا یعنی زیارت پڑھنا السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا باعث الہدی. یعنی انسان اپنے عشق کا اظہار کرتا رہے اور حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اس مصطفیٰ نے جتنی عظیم نعمت اور قرآن جیسی نعمت اور اہل بیت جیسی نعمت جو ہمارے درمیان چھوڑی
ان کا شکر ادا کرنے کے لیے بھی یہی ہے کہ ہم بار بار اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب خدا کو یاد کریں. اور کوئی طریقہ نہیں تو کم از کم اسی سلام کے ذریعے سے، اسی زیارت کے ذریعے سے یاد کریں. اور خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کو رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اور ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد حضرت محمد مصطفیٰ کی زیارت نصیب فرما. پروردگارہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد شب جمعہ، شب عید میلاد النبی ہے. پروردگارہ ہم سب فقیر ہیں، ہم سب چھوٹے ہیں، تجھ جیسا عظیم اور بڑا کوئی نہیں. ہماری دنیا کی یہ سنت اور یہ رواج ہے کہ بڑے چھوٹوں کو عیدی دیتے ہیں. اے پروردگارہ تجھے واسطے اپنے محبوب کا آج کی عظیم رات اور عظیم ہستی کے طفیل جو کچھ تو عیدی ہمیں عطا کر سکتے ہے پروردگارہ ہمیں عطا فرما. پروردگارہ حضرت حجت امام مہدی علیہ السلام کا جلد ظہور فرما، ان کی زیارت سے مشرف فرما، ان کے یاران و انصار میں شامل فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد یہ تمام مومنات جو یہاں پہ حاضر ہیں، ان کا یہاں آنا بیٹھنا سننا اس کو عبادت میں شمار فرما. پروردگارہ ان سب کو صحت و سلامتی عطا فرما، رزق و روزی میں اضافہ فرما، ہر قسم کی بیماریاں پریشانیاں آفات بلیات مصیبتوں سے محفوظ اور مامون فرما، دشمنان کے شر سے محفوظ فرما. پروردگار پرچم اسلام کو سلب بلند فرما، دشمنان اسلام کو ان کے ارادوں میں ناکام فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جو آباد وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو نعرہ تکبیر